अस्सलाम वालेकुम। TNA में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इकरा हारिस। गुज़िश्ता रोज़ की तब्दीलियाँ अब उनके लिए वज़ीर आज़म साहब खुद वजाहत भी दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले औरंगज़ेब में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि एक अच्छे कप्तान के लिए ज़रूरी होता है कि वो जीतने के लिए बैटिंग ऑर्डर तब्दील करे, और मैंने भी वही किया। जो वज़ीर मेरे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है उसे तब्दील कर दिया जाएगा, ये कहना था इमरान खान का। ज़रा अब इस तब्दीली काबीना पर भी नज़र डाल देते हैं। 47 रुकनी ये काबीना है, जिनमें से 15 गैर मुंतखब अफराद हैं और कुछ अफराद ऐसे हैं जिनकी तादाद 16 हैं जो साबका हुकूमतों में काबीना का हिस्सा रह चुके हैं और अब खान साहब की काबीना का भी हिस्सा हैं। और याद रहे कि खान साहब उस काबीना की पॉलिसियों पर काफ़ी तनकीद भी करते रहे हैं। हफीज़ शेख, जिन्हें असद उमर की जगह लाया गया है, उन्होंने अपनी शराइत रखी है। वो कहते हैं कि मुझे अपने काम करने में फ्री हैंड दिया जाए, और उन्हें फ्री हैंड दे भी दिया गया है कि वो अपनी मर्जी के लोग अपने साथ काम करने के लिए शामिल कर सकते हैं। साफ चली शफाफ चली का नारा था तहरीके इंसाफ का, लेकिन अब इस तब्दीली सरकार का ज़रा मेरिट पर भी आप देख लीजिए। पेट्रोलियम के मुआवन खसूसी जिन्हें तैनात किया गया है, नदीम बाबर, वो गैस कंपनी के ही नादहिंदा हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मुआवन पेट्रोलियम का मेरिट क्या है? जिस वजारत के निगरान है उसी के डिफ़ॉल्टर भी हैं। अपनी कंपनी डिफ़ॉल्ट है तो वजारत कैसे संभालेंगे? फिर सवाल ये भी उठता है कि ये कुछ लाखों का मामला नहीं है, कुछ हज़ारों का मामला नहीं है, बल्कि 80 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। और गैस कंपनी की भी नवाजिशात देख लीजिए कि डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन गैस फिर भी उनकी कंपनी की नहीं काटी गई। आखिर क्या इस तब्दीली के बाद ये बातें जब सामने आएंगी तो क्या फिर से हम एक तब्दीली देखेंगे? अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप तब्दीली की बातें करते हैं और ये भी उम्मीद जाहिर करते हैं कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे नया पाकिस्तान, जब वकालत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को आप साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दे देते हैं ताकि वो उसे चलाने की कोशिश करे। जिसने कभी कागज़ के जहाज़ नहीं बनाए वो एविएशन की वजारत संभालेंगे, और ख़बरें तो ये भी हैं कि वो इस एविएशन की वजारत मिलने पर सख्त नाला हैं, सख्त गुस्से में हैं। जिन वज़रा को ये कहकर हटाया गया है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उनमें वो वज़रा भी शामिल है कि जब अवामी एहतजाज की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि उस अवाम की छितरौल कर दी जाएगी। और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर ही उन्हें फारिग किया गया है तो इसका मतलब है कि वजारत दाखिला की कारकर्दगी भी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये वजारत खुद इमरान खान साहब के पास थी, इसलिए उनकी वजारत भी उनके हाथ से चली गई और किसी और को सौंप दी गई। इन सारी तब्दीलियों के बाद क्या वाकई कुछ तब्दीली पाकिस्तान में आ सकेगी? इस पर भी हम बात करेंगे। और ये तब्दीली से वफाक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पंजाब में भी ऐसी तब्दीलियां आने वाली हैं। औरंगज़ेब में जो अभी जलसा हो रहा था उसमें वज़ीर आज़म ने खुले अल्फाज में वार्निंग वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तो दे ही दी है, लेकिन कुछ लिस्टें मुरतब की हैं वज़ीर आला पंजाब ने ही। जिन वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, कुछ को शायद वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, ये तो इसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को कनाडा से बुलाया गया है ताकि मुशावरत की जा सके कि आखिर किस सतह की तब्दीलियां जो है वो पंजाब में की जाएंगी। इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सिंध पुलिस के कल्चर से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता दिनों में जो वाक़यात पेश आए हैं, जो पुलिस की फायरिंग से और जिस तरह मासूम लोगों की जानें गई हैं, अब से 2 दिन पहले 2 साला एहसन को जो गोलियों का निशाना बना, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि कोई पुलिस मुकाबला नहीं था और आपस में पुलिस एहलकारों की लड़ाई थी, जिसकी जद में वो बेचारा बच्चा आ गया। किस तरह की पुलिस कल्चर में तब्दीलियां होनी चाहिए, सिंध हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, पुलिस इस्लाहात करने में अब सिंध हुकूमत किस तरह आगे बढ़ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और तशवीशनाक खबर जो आज की खबर है वो ये कि पोलियो के लिए हम देखते हैं कि मुल्क भर में मुहिम भी जारी है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर ऐसा लग रहा है कि पोलियो ने फिर सर उठा लिया है, क्योंकि 12 शहरों के गटर के पानी में से पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। क्या वजह है? पोलियो मुहिम चल भी रही है, उसके बावजूद ये पोलियो वायरस की तशखीस होना। आम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। हमारे साथ मौजूद होंगे खुशनूद अली खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। खुशनूद साहब, टेस्ट केस बनाकर क्या काबीना को चलाया जा सकता है? इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले कहा बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां करनी पड़ी तो करता रहूंगा, जो वजीर काम नहीं करेगा उसे तब्दील कर दिया करूंगा। 8 माह में इतनी तब्दीलियां, क्या हम तब्दीलियां ही देखते रहेंगे कि कुछ वाकई मुल्क में भी तब्दीली देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए, आपने वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा बताया, लेकिन ये इस कप्तान का पहला अमल नहीं है जो उन्होंने बैटिंग आर्डर में तब्दीली पैदा की या बाल करने वाले तब्दील किए। पहले बाबर अमान साहब आपने देखा, आज़म सवाती आपने देखा, निकाले और फिर आ गए।
فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. مطلب میں اگر بات کروں تو شاید ایک بہت ہی لمبی فہرست ہے. اس سے آپ نے تو ظاہر ہے جو انفارمیشن پہ بات کی, میں کل سے جس طرح دیکھتا ہوں اور جتنی تعداد آپ نے بتائی ہے کہ اتنے غیر منتخب لوگ ہیں, تو پھر چونکہ اس دوران میں اسکرین پر نہیں کہتا رہا, میں مسلسل لکھتا رہا ہوں, یہ شاید میں غلط نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے ارینجمنٹ بھی 14 اگست تک کے ہیں. 14 اگست کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی باقاعدہ, اور پھر شاید دسمبر میں ایک ریفرینڈم ہے اسلامی صدارتی نظام کے لیے. لہذا یہ کوئی عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہے. اور پھر ذرا اس کو ایک اور طرف سے بھی دیکھیں, آپ نے صرف سرور خان کا بتایا کہ وہ ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سول ایوییشن کی وزارت نہیں لوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے, اگر ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے اسد عمر, تو اسد عمر جو ہے وزارت, ایک اور پاورفل وزارت انہیں دی جا رہی تھی, لیکن ان کا میں نہیں لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت ہے کیبنٹ کے اندر. اور اب خان صاحب کے لوگ زبانی تو شاید کئی باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن لوگ شاید جا رہے ہیں ذرا مخالفت کرنے بھی. اور جب یہ بات ہوگی, ابھی آپ نے خود کہا کہ پنجاب کے کپتان کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ دیکھو اور اس پر نظر رکھو. اس کا مطلب یہ ہے وہاں کوئی آپ نے عام 1-2 وزیر نام بتائے, آپ جس دن تبدیلی آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اسد عمر کی طرح بڑا نام ہوگا, اور کوئی اوپننگ بیٹسمین بھی ضرور ہوگا ان میں. لہذا یہ حصہ بھی اتنا یعنی کوئی آسان نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا جو ہے, میرے دوست جو افتخار درانی صاحب ہیں وہ وہاں کئی دنوں سے گئے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے, آج آئی نا یہ بات سامنے کہ جو کیبنٹ تبدیل ہوئی ہے اس کی وجوہات ان کی کارکردگی کی اور دوسری خفیہ رپورٹیں ہیں. پھر اس میں 2 وزراء جو ہیں وہ کرپشن پر نکالے گئے ہیں, یعنی جن پر باقاعدہ کرپشن کے الزامات ہیں. دیکھیں جاوید ہاشمی کے دور میں ایک بہت مشہور دوا تھی, وہ صرف ایکسیپٹ کرنے پر, یعنی اسے بیچنے کی اجازت دینے پر لوگوں نے کہا کہ یہ پیسے آ گئے ہیں. لہذا ایک تو وزیر صحت ہیں جن کا براہ راست کہہ دیا گیا نام لیے بغیر کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. اسی طرح کچھ اور وزراء بھی ہیں جن کی بہت ساری چیزیں. پھر دیکھیے فواد چودھری صاحب تھے. فواد چودھری میرا تعلق ہے ان سے, میرے بھائی ہیں, میرے ان سے کئی رشتے ہیں. لیکن دیکھیے وہ میڈیا کو ٹیکل کر رہے تھے, اور میڈیا سب سے پہلے چاہیے کیا, میڈیا کو اسے زندہ رہنے کے لیے اشتہارات چاہیے, اور ان کا نہیں ملیں گے اشتہار, نہیں چلے گا پرنٹ میڈیا. خوشدود صاحب, اس میں ایڈن بھی کر دوں آپ کی بات پہ کہ ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شفقت محمود صاحب کو کہا گیا کہ وہ وزارت اطلاعات سنبھال لیں, لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی. کیا ہو رہا ہے, یہ چوائسز پہ وزارتیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جتنی بگاڑ دی گئی ہے, جتنی وہ پہلے پنجاب میں رہے نا وزیر اطلاعات, ان کا تجربہ ہے, لیکن کون جاتا ہے گہرے پانیوں میں, اور کون اپنی جان جو ہے اسے خطرے میں ڈالتا ہے, وہ نہیں لیں گے. اور فردوس عاشق امان جو ہیں وہ صرف اکیلے نہیں, وہاں پہلے کون ٹیم تھی, افتخار درانی صاحب تھے, بھی موجود ہیں, نہیں صرف درانی صاحب نہیں موجود ہیں, فردوس عاشق امان پہلے بھی ہیں, وہ وزیر اعظم کا ترجمان بھی ہیں. پھر اب فردوس عاشق امان باقاعدہ آ گئی ہیں یعنی مشیر کے طور پر. تو آلریڈی ایک 6-7 لوگوں کی ٹیم کر رہی ہے کام, اور وہ پورا نہیں کر پا رہی. میڈیا ناراض ہے. مثلا میں ایک اخبار کا مالک ہوں, مثال میں کوئی اور دینے لگا. دیکھیں میرا اگر کوئی ورکر لکھتے ہوئے حکومت کی سائیڈ نہیں لیتا تو وہ تو تنخواہ سے تنگ ہے, انہوں نے اس کا نان نفقہ بند کر دیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے
یہ پلک یعنی ذرا سی دیر میں ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، خان صاحب اکثر باتیں کرتے رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ لائیں گے، باہر سے چیزیں لائیں گے، کاروبار لائیں گے، یہاں پر اپرچونٹیز ہوں گی، اتنی تبدیلیاں ہوں گی تو باہر کے لوگوں کو اعتبار کیسے ہوگا، بھروسہ کیسے کریں گے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن اس پر کیا کہتی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو جو ایک ریسنٹ تبدیلی ہوئی ہے معاون خصوصی جنہیں لگایا گیا ہے پیٹرولیم کا، ذرا ان کا میرٹ میں نے پہلے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا تھا، کیا تھا کہ وہ جس وزارت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اسی کے نادہندہ ہیں۔ یہ تاروان تر معاملہ ہے کیا، اور آخر وہ نادہندہ ہیں، کوئی کارروائی ان کے خلاف ٹھوس کیوں نہیں ہوئی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے 24 نیوز کے شاہد سپرا صاحب موجود ہیں۔ شاہد، کیا میرٹ ہے معاون پیٹرولیم کا؟ یہ کوئی لاکھوں کی اور ہزاروں کی بات تو ہے نہیں، 80 کروڑ روپے کا معاملہ، اور اپنی کمپنی ڈیفالٹ ہے تو وزارت کیسے سنبھالیں گے؟ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں آخر یہ سٹوری کیا ہے۔ دیکھیں، گزشتہ روز جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ چینج کی اور وزراء کو ہٹایا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ پیٹرولیم جو کہ گیس بحران رہا، اس میں ایک MD کو بھی قربانی دینا پڑی اور بڑی اہم وزارت ہے، اس کا آپ نے معاون خصوصی نیا تعینات کیا، جو آپ نے ندیم بابر جس کا نام ہے، اورینٹ گروپ کے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے 80 کروڑ روپے کا نادہندہ ہے۔ یہ ان کی طرف واجبات واجب الادا ہیں۔ کس طرح واجب الادا ہیں کہ ان کے ساتھ کمپنی نے معاہدہ کیا کہ آپ کو، سپوز میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 100 روپے کی ہم آپ کو گیس دیں گے، تو وہ آپ نے امپورٹ کروا کے ان کو دے دی، لیکن آگے سے انہوں نے لی نہیں۔ اب کمپنی کیا کلیم کر رہی تھی کہ یہ 100 روپے کی جو ہم نے گیس امپورٹ کی ہے، یہ اورینٹ کو یوز کرنی چاہیے، وہ اس کو لے، وہ نہیں لے، اور وہ پیسے جو ہے کمپنی نے کلیم کیے، اور وہ آپ کی UK کی عدالت نے وہاں سے جا کر SNGPL نے کیس جیت لیا، ان کے حق میں ہوا، انہوں نے یہاں پہ آ کے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس کو رکوا لیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے ابھی بھی یاد ہے عام انتخابات میں کہ صاف چلی شفاف چلی کے ترانے جو ہیں وہ کانوں پر گونجتے تھے، اور ایک بندہ جس کو آپ معاون خصوصی بنا رہے ہیں اور اتنی اہم وزارت دے رہے ہیں، پھر اس کمپنی کے اوپر اس کو لگا رہے ہیں جس نے ان سے کروڑوں روپے وصول کرنے ہیں۔ 80 کروڑ روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب کیا ہے، نہ ان کا کنیکشن منقطع ہو سکا ہے، نہ ان سے ریکوری ہو سکی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک گھریلو صارف کا کنیکشن تو آپ 1 مہینے کے بعد منقطع کر دیتے ہیں، چاہے 1000 روپے بل ہو، چاہے 2000 روپے بل ہو، لیکن کروڑ روپے نہیں کر سکتے۔ اس میں کچھ اور میں واضح کروں گا کہ جب یہ گیس بحران آیا اور MD کو ہٹایا گیا امجد لطیف صاحب کو، اور اس کے بعد DMD سروسز عامر طفیل کو اضافی چارج دیا گیا، یہ وہی بندہ ہے جس نے اورینٹ پاور گروپ کے سامنے کیس فائٹ کیا۔ یہ وہی گروپ، وہ اس کے ساتھ SGM سیلز تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب ان سے بات ہوئی کہ ہم آپ کو معاون خصوصی لگانے جا رہے ہیں، تو پہلا مطالبہ یہی تھا کہ عامر طفیل جو MD ہے اس کو ہٹایا جائے۔ 1 مہینے بعد ہٹا دیا گیا۔ اب آپ نے اپنی مرضی کے MD لگوا لیا۔ کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ 80 کروڑ روپے ہے جو کہ مختلف عدالتوں میں، پھر اورینٹ مان بھی چکی ہے کہ ہم اس پہ کہہ چکے ہیں کہ SNGPL ٹیبل پہ بیٹھے بات کرے، کوئی درمیانی راستہ۔ پہلے تو شاید نہ نکلتا، لیکن اب چونکہ مالک بن گئے ہیں، ان کے پاس وزارت آ گئی ہے، شاید اب اس کا فائدہ کوئی راستہ نکالنے میں سے۔ خان صاحب کو اس پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کچھ دن پہلے کی خبر یہ ہے کہ آپ گیس ٹیرفز کے اوپر عوام پہ بوجھ ڈالنے والے ہیں، 70 سے 80% آپ گیس ٹیرفز بڑھانے والے ہیں، لیکن 80 کروڑ روپے کے نادہندہ وہ شخص ہیں جو اب اس وزارت کو سنبھالے ہیں۔ تو شاید عوام پر تھوڑا رحم کریں، آپ یہ 80 کروڑ روپے واپس کر دیں، اور شاید یہ گیس ٹیرفز میں تھوڑی کمی ہو جائے۔ 80 کروڑ کا جو خزانے کو آپ نے ٹیکہ لگایا ہوا ہے، خزانہ بھر دیں، شاید عوام پر اس پہ کچھ ترس آ جائے حکومت کو۔ ملک احمد صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں جو معاون خصوصی ندیم بابر صاحب کو لگایا گیا ہے، جس وزارت کے لیے انہیں نکالا گیا ہے، اسی وزارت کے لیے ہی وہ نادہندہ ہیں، یہ کیسی تبدیلی ہے سر؟ دیکھیں، یہ آج صبح سے پہلے تو ایک ٹویٹ کے ذریعے غالباً محترمہ نسیم زہرا صاحبہ کا ٹویٹ تھا، جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جو ندیم بابر ہیں، ان کی کوئی SNGPL کے ساتھ 80 کروڑ کی لٹیگیشن چلتی رہی ہے، جو کورٹ آف لا میں ان کے ذمہ پڑی ہے کہ انہوں نے دینی ہے۔ تو اب یہ کافی باعث تشویش بات ہے کہ عمران خان لوگوں پر تو صرف الزام کی بنیاد پر ایک کہانی گھڑ لیتے ہیں، اور پھر اس الزام کو حقیقت جان کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس پہ شور مچا دیتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔
اور دوسری طرف یہ جو ہے جن کے خلاف کورٹس کی ججمنٹس پاس ہیں ان کو یہ اتنی قریبی عہدوں پر تعینات کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ذہنی مفلوق الحالی کی اس سے بڑی مثال اور مل نہیں سکتی. یہ ان کا کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا ایک بھی موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ پہلے پبلک ایٹ لارج کے ساتھ بڑے بڑے ہزاروں افراد کو گواہ بنا کر جھوٹ بولتے رہے، جس میں کہتے رہے قرضے نہیں لوں گا، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی بات. پھر یہ کہتے رہے کہ میرا جو برین ہے تو وہ تو اسد عمر ہے، تو اب یہ پارٹی برین لیس پارٹی ہے. یہ مطلب ان کے پاس کیا اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگا. اچھا ملک صاحب، اب اس کے بعد اب یہ اپائنٹمنٹس پہ کہتے رہے کہ جو لوگ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کیا ہوگا کہ ایک صاحب جو 80 کروڑ کا ڈیفالٹر ہے اور وہ کورٹ کی اس کے خلاف پروناؤنسمنٹ ہے اور اسی کو آپ نے پیٹرولیم کی منسٹری کی ذمہ داری دی. ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے اورکزئی میں جلسہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کامیاب کپتان وہی ہے جو حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا بیٹنگ آرڈر تبدیل کر لے. 8 ماہ کے حالات خان صاحب نے دیکھے، کارکردگی سے مطمئن نہ آئے، تبدیل کر دیا. اب پنجاب جیسا بڑا صوبہ، اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہونے والی ہیں. ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بھی چینج ہو جائیں یا نہ ہوں، لیکن ایک فہرست انہوں نے بھی تیار کر لی ہے. یہ جو تبدیلیاں اتنی متواتر ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہو سکتی ہیں، خان صاحب نے اشارہ بھی دے دیا، جو پالیسیاں ملک کے لیے بنتی ہیں اس کا تسلسل کیسے برقرار رہے گا؟ یہ واحد کپتان ہے جو ورلڈ کپ کے رنگ میں کھڑے ہو کے نیٹ پریکٹس کر رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ بیسیکلی ابھی ٹیم بھی چوز نہیں کر پائے اور ان کو آپ نے بڑے میچز میں کھلانا شروع کر دیا. اب 22 کروڑ لوگوں کے ملک کی اکانومی ایک ناتجربہ کار آدمی کے ہاتھ میں دے دی جس کو پتہ ہی نہیں تھا. 12 کروڑ کے ملک کا لوگوں کا صوبہ جو ہے وہ عثمان بزدار کی کمپٹنس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ بیسیکلی ایک انکمپٹنس اٹسیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا یہ انکمپٹنس جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کی شکل و شباہت کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کی بیسیکلی اس کی ڈیلیورنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے. جی. اور پھر یہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جو پورا نیریٹو اپنا بلڈ کیا ہے نا، وہ سرکل کیا ہے، گول دائرے میں گھما رہے ہیں. لوگوں کے ریگولر جو کاروباری معاملات ہیں ان کے اندر سے کرپشن ڈھونڈ رہے ہیں، اور اپنی کرپشنز کو بھی چھپانے کے لیے یہ اس طرح کی کوئی ایک کہانی گھڑ لیتے ہیں کہ جس کا ایک ڈرم بیٹ کرتے ہیں اس کو اور پھر اس کے بعد ایک شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ملک صاحب، اب تبدیلیاں پنجاب میں ہوں گی، آپ کی نظر میں کیا تبدیل ہونا چاہیے پنجاب میں؟ سب سے پہلے کس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ اٹ از آل زیرو آؤٹ آف زیرو. ہمیں کہ پتہ ہے اگر اس کو تبدیل بزدار کو کریں گے تو کس کو لگائیں گے؟ ہمارے دیکھے بھالے سارے کس کو لگائیں گے؟ کیا ہوگا؟ مطلب ایک وہ تو بیسیکلی دیکھنا تو یہ نا کہ کیا ریفارم کرتے ہیں. جو ریفارم ہوئی تھی اس کو تو ڈال دیا کہ یہ بڑا غلط ہو گیا. اب اگر میں وہ دیکھنا چاہوں گا کہ اگر ایناکرونسٹک سٹرکچرز کو توڑنے کے علاوہ پی پی ایل موڈ کے علاوہ کوئی اور موڈ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا اور وہ کس طرح سے ریفارم کریں گے. دیکھیں نا، ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیٹس سے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ اس کی ایفیشنسی لانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی ڈلیوری سسٹم بنانا چاہتے ہیں، اس کی گورننس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا میں ٹیسٹڈ فارمولا کمپنی کا فارمولا تھا، وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. اس پہ تو سپریم کورٹ تک یہ اعتراض اٹھ گیا. تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا فارمولا ہے. ویل ویٹ اینڈ سی. فی الحال تو یہ 100 سال پرانے فارمولوں پر بھی جا کے بیٹھ گئے اور کام ہو ہی نہیں رہا ان سے. ٹھیک ہے. اور ملک صاحب، یہ جو وفاقی کابینہ ہے جس میں سے 15 غیر منتخب اور 16 سابقہ وزیر ہیں اس کابینہ کے اندر، یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ابھی انہوں نے ورکنگ تو شروع نہیں کی لیکن جو ہو چکی ہیں تبدیلیاں، ان تبدیلیوں سے آپ کتنی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو اگر فواد کی ریپلیسمنٹ فردوس عاشق اوان ہے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے نہیں پتا کہ کیا باقی تبدیلیاں. ندیم بابر ایک ڈیفالٹر آدمی ہے، حفیظ شیخ کے ٹیکنوکریٹ ہیں، تو وہ معیشت جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی وہ تو حفیظ شیخ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. اس کو تو بڑی گالی دی ہے عمران خان نے. نہیں، اعجاز شاہ صاحب کو بھی دے دی. عمران خان صاحب نے اپنی وزارت بھی دے دی، شاید اس کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں تھے وہ. دیکھیں، اعجاز شاہ صاحب کا لگایا جانا بیسیکلی بڑے سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، اور ان کی آپ کے ساتھ ایک پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی جمہوریت کے اندر اس طرح کے بیانات نہیں دیے جاتے، تو باعث تشویش ہے.
एजाज शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि जो लोग अपने जायज सियासी हकूक और मुतालबात में भी आवाज उठाएंगे उनकी बड़ी छितरौल की जाएगी, तो ये तो एक बहुत ही डिक्टेटोरियल अप्रोच और एक ऐसी माइंडसेट की निशानी कर रहा है। बिल्कुल। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द कमिंग टाइम्स। ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपॉइंटमेंट्स जो हैं बड़ी क्वेश्चनेबल अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई बड़ी माकूल अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, यानी कि आप मुतमईन नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, इस तमाम पे हमारे साथ बात कर रहे थे। लेकिन अब ये तब्दीली की हवाएं पंजाब में भी हैं और खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी वार्निंग दे दी है। देखते हैं कि ये जो वार्निंग्स हैं कितनी कारगर साबित होंगी, किस किस का नाम लिस्ट में आने वाला है, कौन कौन तब्दील होने वाला है, किस किस की कुर्सी छिनने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि जो मुआवने खसूसी पेट्रोलियम है जिन्हें लगाया गया है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। खुशनूद साहब, इस तैनाती पे आपका मौक़िफ़ रह गया है, मैं चाहूँगी इस पे आप भी ऐड ऑन कर दीजिए कि क्या समझते हैं किस मेरिट पर इन्हें लगाया गया है? देखिए, पहली बात तो जो मोहम्मद अहमद खान साहब ने कही उसमें बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने सिर्फ उसको एलैबोरेट नहीं किया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बंदा नादहिंदा है और इसके आने से पहले इसने एक बात बनवाई है कि ये एमडी को हटवाओ। अच्छा, फिर ये हिस्सेदार था लेने देने में, 480 अरब की जो अदायगियाँ हुई थी उसमें नदीम बाबर साहब इन्वॉल्व थे। फिर नदीम बाबर साहब IPPs की एडवाइजरी काउंसिल के रुकन थे। लिहाजा चूंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए वो मशीर या वजीर नहीं हो सकते, ये बुनियादी बात है। फिर ये फेलुअर हैं, ये नाकाम हैं, ये आजमाए हुए हैं। ये 2 माह पहले तक टास्क फोर्स जो है एनर्जी की उसके सरबराह थे और ये जो इस वक्त जितना बहरान है इसके ये जिम्मेदार हैं, ये टास्क फोर्स के चेयरमैन थे, ये नाकाम हुए, अब इनको मशीर ले आए हैं। तो पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं खोता ही खूह पा देता है, इन्होंने खोता ही खूह में डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जरा पंजाबी आदमी, पेड़ू आदमी है, लिहाजा मैं और तरह से कहता हूँ। लिहाजा देखिए ये गलत है जो कुछ ये कर रहे हैं और ये एक दिन कोई कोर्ट चला गया तो ये मेरे ख्याल है 2-3 दिनों बाद वापस आ जाएंगे खुद। बस इतनी बात करनी है मुझे। ठीक है। एक और अहम मामला है और वो ये है कि सिंध में पुलिस इस्लाहात ज़रूरी हो चुकी हैं। हमने देखा गुज़िश्ता दिनों के अंदर जितनी भी अमवात, और वो पुलिस की, इसे नाअहली कहें, उसे पुलिस कल्चर कहें, पुलिस मुकाबलों के नाम पर आम शहरियों की जानें ज़ाया होना, इसकी जिम्मेदार IG पुलिस ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन सिर्फ माफ़ी मांगने से मसला तो हल नहीं होने वाला। पुलिस इस्लाहात की भी ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में ताहिर आलम खान साहब, साबिक IG इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का। ये जो वाक़यात रिसेंटली हुए हैं, पुलिस का तो काम है कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन 2 साला एहसन, उससे पहले एक मेडिकल की तालिबा और एक 10 साला बच्चा सज्जाद, कितनी ही ऐसी मिसालें जो भरी पड़ी हैं। ये माफ़ी मांगने से तो मसला नहीं हल होगा, आखिर मसला है किधर? पुलिस की जॉब बड़ी थैंकलेस सी है, मैं तो ये कहूँगा। बिलाशुबा ये वाक़यात बड़ी अहमियत रखते हैं और मासूम जानों का चले जाना इस तरीके से पुलिस के हाथों काफ़ी काबिल मज़म्मत है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये महसूस करना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि जब पुलिस ऑपरेशनल होती है, काम कर रही होती है, तो इस तरह के इंसिडेंट तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस तरह के ऑपरेशन के दौरान या हार्ड परसू के दरमियान मुलज़िमों की, इनोसेंट लोग जो हैं वो पुलिस की या मुलज़िमों की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को प्रोफेशनली तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए। ताहिर साहब, ये जो बच्चे का वाक़या हुआ है, इसमें जो आज रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि कोई पुलिस मुकाबला नहीं था, मुबैना मुकाबला था। जो सच है, रिपोर्ट में ये सामने आया कि 2 पुलिस एहलकार आपस में झगड़ रहे थे और फायरिंग हुई और बच्चे की जान चली गई। मुझे बताएं, हम ये नहीं कहते, पुलिस की वाकई बहुत कुर्बानियाँ हैं और याद भी रखी जाएंगी, लेकिन सिर्फ लड़ाई के मामले पर गोली चल जाना और फिर बच्चे की जान चली जाना, सर ये किसी ये आज रिपोर्ट्स आ रही है तहकीकाती कमेटी की, जी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस वालों आपस में झगड़ते वक्त एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो मैंने नहीं देखे कि इस तरह पुलिस वाले गोलियां चला दें। ताहम
میں دیکھ رہا ہوں کہ کلیم امام صاحب جو جب سے وہاں آئے ہیں انہوں نے کافی توجہ دی ہے پولیس کی بہتری کی طرف، پولیس کو آپریشنلی طور پر ٹھیک کرنے کی طرف، تھانوں کی اصلاحات کی طرف بھی وہ کافی توجہ دے رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے پولیس کی اصلاحات تو ایک بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا ٹاپک ہے جس میں خالی ایک آئی جی سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سندھ میں جو حالات ہیں اور اس سے پہلے تک جس طرح سے سندھ کی پولیس کی کیفیت رہی اور جس طرح سیاسی مداخلت رہی، حکمرانوں نے جس طرح سے سندھ پولیس کو اپنا غلام بنائے رکھا، ڈیفینیٹلی پنجاب میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا۔ تو اب ہم توقع کریں کہ ایک دم سے بہتری آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں بہرحال پولیس کی ٹریننگ کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو میں سمجھتا ہوں آپریشنلی طور پر انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا، آئی جی کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ سندھ کے سیاسی حکمرانوں کے بیانات اس طرح کے آ رہے تھے کہ جیسے وہ انہیں کچھ رنجش سی ہے آئی جی سے، اور تو اس طرح کا آئی جی کو انڈر پریشر نہیں رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جتنی جلدی آئی جی چینج ہوئے تو جس آئی جی کو اپنی پوسٹنگ پیریڈ کا ہی نہیں پتا ہوگا، اسے یہ ہوگا کہ جب مرضی اسے ہٹا دیا جا سکتا ہے، تو کس طریقے سے اصلاح کر سکے گا۔ تو سب سے زیادہ تو ٹینیور کا جو ہے، ٹینیور کا ایشو آپ کا مطلب ہے ریزالو ہونا چاہیے، اصلاحات بعد میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، رفیق بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ بھی ہیں، ان تمام معاملات پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، سندھ کی سیاسی صورتحال پر بھی خاصی نظر رکھتے ہیں۔ رفیق بھٹو صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ مرتضیٰ وہاب نے اس معاملے کے بعد کہا تھا کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ تبدیلیاں اب ناگزیر ہو چکی ہیں۔ آئی جی سندھ نے معافی بھی مانگ لی، وہ یہ کہتے ہیں چھوٹے ہتھیاروں سے ہم ٹریننگ کرائیں گے، ابھی ٹریننگ ہونا باقی ہے۔ آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کتنی ناگزیر ہیں اب یہ اصلاحات، اور آخر مسئلہ ہے کہاں؟ ڈیفرنس اور اوپینین آ کہاں پہ رہا ہے؟ جی، ڈیفرنٹ آف اوپینین کا یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے، اور میں طاہر عالم صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا فلی کہ کوئی سندھ کی پولیس کوئی حکومت کی یا کسی پارٹی کی غلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کیس میں جو ورڈکٹ دیا تھا، جو ڈیسیشن دیا تھا، جو ججمنٹ دی تھی، اس کے بعد تو سندھ کا جو آئی جی ہے، ہی از دا موسٹ پاورفل آئی جی ان امنگ دا ادر پروونسز۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوٹہ کے آئی جیز کے مقابلے میں سندھ کا جو آئی جی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اپنے چیف منسٹر کو بھی رپورٹ نہیں کرتا، اور چیف منسٹر کیونکہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز جتنے بھی ہیں، چاہے اے ایس آئی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی تک، وہ سارے آئی جی کے پاس ہیں، اور آئی جی ہی ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتا ہے۔ جب آئی جی کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ پاورز ہوں فرام گریڈ 7 ٹو گریڈ 21، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ اس کے بعد کیا اختیارات آئی جی کو چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے؟ یہاں پہ پولیس بالکل ان کو فری ہینڈ ہے، اور فری ہینڈ ہونے کے ناطے ان سے بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، اور کئی معصوم شہریوں کو وہ جو ہے اپنی رائفلوں کا، اپنی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ کراچی میں، کیونکہ یہاں پہ تو زیادہ الرٹ ہے، وہ کئی واقعات یہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن میں جب سندھ کے دیگر اضلاع کی بات کروں گا، سندھ کے دیہات کی بات کروں گا، وہاں جو پولیس عام لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے وہ تو کہیں رپورٹ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی بات کے پوائنٹ میں طاہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وقت میرے پاس کم ہے۔ جی سر، دیکھیں سندھ میں پولیس آرڈر نہیں ہے، وہاں آئی جی جو ہے براہ راست ہوم سیکرٹری کو جواب دہ ہے، اور جو بھی خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایس پیز وغیرہ کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یا ڈی اے جی وغیرہ کی ہے، اس میں آئی جی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ وہ اسمبلی بنا کے بھجواتا ہے، اور اوپر سے اپروول آتی ہے، وہ چاہیں تو آئی جی کی اپروول کو پسند کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اور پنجاب جہاں کے پولیس آرڈر ہے، وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو ڈی پی اوز، ڈی آئی جی ان کی پوسٹنگ ہے، اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جی رفیق صاحب، ٹھیک ہے، جی رفیق صاحب۔ طاہر عالم صاحب، سندھ ہائی کورٹ نے جو کہ چیف جسٹس اور ایک اور جج کی ڈی بی تھی، ڈویژن بینچ تھی، اس نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں حکومت کا، چیف منسٹر کا، ٹھیک ہے، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں رفیق صاحب کہ اس تمام تر معاملات میں جو پولیس کا واضح کام ہے عوام کو تحفظ دینا، کوئی شک نہیں کہ ان کی قربانیاں بے مثال ہیں اور ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن عوام کا تحفظ جو ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ طاہر عالم خان صاحب، خوشنود صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور رفیق بھٹو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔